अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ एक तनाव की सूरत-ए-हाल में अभी भी मौजूद है। साथ साथ जो है वो भारत कभी कभी मॉक ड्रिल्स जो है वो शुरू कर देता है और कभी जो है वो पाकिस्तान को धमकी देता है। कभी कहा जाता है कि जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस है वो अभी भी जारी है। अच्छा, ये जो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी भी जारी है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम धमकियाँ हैं, इसके पीछे क्या छुपा हुआ है? क्या ये तमाम चीज़ें स्पॉन्टेनियस हो रही हैं, ऑर्गेनिक हो रही हैं, या इसके पीछे कोई और नापाक मंसूबा भारत का छुपा हुआ है? चूंकि अभी भी हम देखते हैं कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग के हवाले से कोई एक भी मुजरिम दुनिया के सामने नहीं लाया गया है। अभी तक कोई एक गिरफ्तारी भी नहीं हुई। अगर उसकी ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो जाती है तो फिर उसमें से क्या निकल सकता है? और फिर सबसे अहम तरीन बात कि इस जगह जो भारत का प्रॉक्सी टेररिज्म है पाकिस्तान के अंदर, वो एक ओपन एग्रेशन की सूरत अख्तियार कर गया हुआ है। और हम ये देखते हैं कि भारत ने बड़ा तेज कर दिया अपनी प्रॉक्सीज को पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिवेट करना, और हमारे भी कानून नाफिज करने वाले इदारे उसके पर भरपूर जवाब दे रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस वक्त जो है ये तमाम चीज़ें जो है किस जानिब जाएंगी? पाकिस्तान अपनी शानदार तरीन फतह को कैपिटलाइज कैसे करे, उसके सम्राट कैसे अचीव करे? और जो इस वक्त एक सफारती जंग जारी है वो मास तो वैसे ही खुला हुआ है, तो उसमें भारत को जो एक के बाद एक नाकामी हो रही है और पाकिस्तान अपना मुकदमा भरपूर तरीन अंदाज से लड़ रहा है। तो ये क्या तमाम चीज़ें जो बैटल फील्ड सक्सेस है, क्या ये पेपर के ऊपर भी ट्रांसलेट होगी? ये तमाम चीज़ें रखते हैं जी हमारे साथ मौजूद है अहमद सगीर साहब। आप सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अच्छा अहमद साहब, इस वक्त जो है एक सफारती जंग वो तो इस वक्त बहुत गर्म है, वो जारी है। हम ये देखते हैं कि ऐसे ऐसे ममालिक भी जैसे कि कोलंबिया है, इवन लैटिन अमेरिका को देख लें, आप मिडल ईस्ट को देख लें, आप नॉर्थ ईस्ट को देख लें, इन तमाम ममालिक के अंदर जो है वो भारत है उसको हर जगह जाकर अपना बयानिया खुद जाके बयान क्यों करना पड़ रहा है? एक कमर्शियल पावर है भारत, एक इकनॉमिक पावर भी है। पहले किसी ने सोचा नहीं था कि भारत को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी अपने बयान को बेचने के लिए। क्या वजह है इस नैश तक भारत जो पहुंच गया है? क्या इसकी साख को ये जो झटका लगा है ये टेम्परेरी है, या आपको इन द लॉन्ग रन भारत की साख क्रेडिबिलिटी जो है वो सीरियस डाउट में नजर आ रही है? मेरा नहीं ख्याल कि अब भारत दोबारा जो है वो वाली पीक पकड़ सकेगा जो किसी ज़माने में थी, जो शाइनिंग भारत, तरक्की करता हुआ भारत, ऊपर जाता हुआ भारत, आगे बढ़ता हुआ भारत। वो लोग कहा करते थे, एक ख़ास बयानिया था जो भारत ने खुद ही बनाया हुआ था। मुझे नहीं लगता कि भारत जो है वो उस लेवल पर दोबारा कभी जा सकेगा। उसकी वजह यह है कि भारत को जिस तरह से मार पड़ी है और जिस तरह से भारत एक्सपोज हुआ है, अब नहीं इंडिया के पास लोग उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। उसने पहले तो झूठ झाड़ बोल के जो है वो अपनी चीज़ें बेच लिया करता था, अपने मामला कर लिया करता था, लोग उस पर ट्रस्ट भी करते थे कि ठीक है जी। वरना आप मुझे ये बताएं कि इसी मोदी को यूरोप ने, वेस्ट ने इस पे बैन लगाया हुआ था। इसको बुचर ऑफ गुजरात कहा करते थे, और उसके ऊपर जिस तरह से इसने गुजरात के अंदर किया था, इसको कोई घुसने नहीं देता था अपने मुल्क के अंदर। तो क्या वजह हुई कि इसको इम्यूनिटी मिल गई, ये वहाँ पे पहुँच भी गया, इसको उन्होंने जनाब इन्हीं की ज़ुबान में वो क्या कहते हैं कि जी स्वीकार भी कर लिया, और इनको उन्होंने कहा ठीक है जनाब वेलकम, और बड़ा जनाब गले मिल रहे हैं और या कुछ हो रहे हैं, और फिर मुआहदे भी हो रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है। तो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि इंडिया एक बड़ी मंडी है, इसमें कोई शक नहीं। 1.25 अरब की आबादी है, और वो जो 1.25 अरब की आबादी है उसको ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी देते हैं। उसमें तो माहिर है ना, हिंदू बुनिया है ना, बेचने का माहिर है। इन्होंने हमेशा जो है वो सूद खाया, और सूद खोर जो है वो नेशन है, तो उनको पता है कि हमने बेचना क्या है, सेल क्या करना है। लेकिन अब दुनिया ये समझ गई कि यार देखें, बजाय इसके कि एक भारत को बेचें, क्यों ना हम पंजाब, अगर खालिस्तान बनता है तो पंजाब को बेच लेंगे, कश्मीर को अलग बेच लेंगे, नागालैंड को अलग बेच लेंगे, आसाम को, मायोस्ट को, और जो बाकी जो फोर्सेस हैं वो अगर वो 4, 5, 6 मुल्क बन जाते हैं तो ज़्यादा आसान है ना, वहाँ पे ट्रेड बेहतर हो जाएगी। अच्छा अहमद साहब, किस तरह फिर इनको लड़ाई लड़ेंगे भी, और वहाँ पे असला भी तो बेचना है ना, हमें तो जहाज बेचने हैं ना। खूबसूरत नुक्ता, बड़ा वैलिड नुक्ता आपने ये उठाया है, और बड़ी अहम तरीन बात है कि इस वक्त भारत के अंदर तकरीबन 26 से 27 अलहदगी की तरीके इस वक्त भारत के अंदर बड़ी एक्टिव, बड़ी गर्म है। इसके बावजूद भी आप उनकी हरदर्मी ये चेक करें ज़रा कि वो कहते हैं पाकिस्तान के ऊपर अगर बात होगी तो ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो कि आज़ाद कश्मीर को वो कहते हैं, इसके ऊपर बात होगी। और साथ में वो ये भी कहते हैं, एक तो इनका बड़ा एक गैर जिम्मेदार तरीन स्टेटमेंट उनकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का आता है कि जी वो पाकिस्तान खुद हमारे हवाले कर दे आज़ाद कश्मीर, उसके बाद पाकिस्तान से कोई बात होगी। तो आपको क्या लगता है कि किस किस्म
کہ یہ جوکرز بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر ایکسٹرنل افیئرس کے اندر, منسٹری آف فارن افیئرس کے اندر, وہاں پر کس قسم کے مزے کا خیز لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لوگ بھارتی بیانیہ اگر بنائیں گے, دنیا ان کا بیانیہ خریدے گی؟ کوئی نہیں خریدے گا, اس لیے تو خرید کوئی نہیں رہا نا. ان ایڈیٹس کی کو کون سن رہا اور کون ان کا. دیکھیں اس سے پہلے جو سشما تھی نا وہ پھر بھی بہتر تھی. یہ تو اسٹوپڈ آدمی ہے جو بھی انہوں نے فارن منسٹر بنایا ہوا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں کیا بولنا ہے. اور نیچے جو ان کا سیکٹری ہے وہ بھی الو کا پٹھا ہے, اس کو بھی کچھ پتہ نہیں ہے. اس نے کچھ ایک سینسیبل بات کرنا تو اس کو آتی ہی نہیں ہے. دیکھیں بھارت اپنے آپ کو کہتا ہے بڑا طاقتور ملک ہے, بھارت بہت بڑی اکانومی ہے, بھارت جو ہے وہ ایک شائننگ اور برائٹ قسم کی جو ہے اس کو اپنا فیوچر وہ بتاتا ہے کہ جی وہ دنیا کے اندر وہ ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ بھارت, اور پھر اپنے آپ کو سپر پاور بھی کہتا ہے. بھارت کہتا ہے کہ میرے پاس ایٹم بم ہے, بھارت کہتا ہے میرے پاس نیوکس ہیں, بھارت کہتا ہے کہ جی میرے پاس جو ہے وہ میرا میزل سسٹم دنیا کا بہترین سسٹم ہے, بھارت کہتا ہے کہ میرا جو ڈرون ہے وہ دنیا کے بیسٹ ڈرونز کے اندر میرا شمار ہوتا ہے. اور بھارت اپنے آپ کو ایک بڑی سپر پاور اور ایک ایٹمی ٹیکنالوجی کے طور پہ دنیا کے کو متعارف کرواتا ہے. لیکن ایک پوسٹر کے اوپر خالصتان لکھا ہوا نظر آ جائے تو کام جاتا ہے اندر سے. مجھے بتائیں نا, پھر کچھ تو ہے نا کہ یا تو انہوں نے اپنا ایک ڈنڈورا بنایا ہوا ہے, ایک اپنا انہوں نے ایک جو اورا کھڑا کیا ہوا ہے وہ اورا غلط ہے, یا پھر بھارت واقعی ایک اندر سے بہت ویک ہے اور بہت کمزور ہے کہ اس کو جیسے ہی پنجاب کے اندر ذرا سی ہل جل ہوتی ہے تو اس کی جو ہے وہ ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں. اگر وہاں پہ آسام کے اندر ہل جل ہوتی ہے, تاملز میں ہل جل ہوتی ہے, پھر ان کی وہ جو ہے وہ ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں. کشمیر کے اندر سو مشو کے ذرا سا وہ ہوتا ہے تو بھی ان کو جو ہے وہ غش پڑ جاتی ہے اور ان کو دورے پڑتے ہیں اور یہ گرنے لگ جاتے ہیں. سو میں نہیں سمجھتا کہ انڈیا جو ہے, انڈیا کوئی پاورفل کنٹری ہے یا انڈیا جو ہے کچھ سپر پاور ہے دنیا کی اور پتہ نہیں اس کو وہ ہے. انڈیا کا سارا ڈھول کا پول جو ہے نا وہ سامنے آ چکا ہے, اور ایک وہ ویک ملک ہے, کمزور ملک ہے, جس کی اکانومی کی حالت یہ ہے کہ ان کی آپ جی ڈی پی اٹھا کے دیکھ لیں کہ نوز ڈائیو پہ گئی ہے. ان کی آپ اسٹاک مارکیٹس کو دیکھیں, اس کے اندر کتنی تیزی سے گراوٹ آئی ہے. ان کی جو ٹاٹا سب سے بڑی کمپنی اور باقی جو کمپنیز ہیں ان کو ذرا آپ اٹھا کے دیکھیں, ان کو اندر کس طرح سے جو ہے ان کے شیئرز نیچے گرے ہیں. سو بھارت کو بہت بڑی سبکی ہوئی ہے, اس بڑی مار پڑی ہے, بڑا پھینٹا پاکستان نے لگایا ہے. اچھا احمد صاحب, ایک اور پھینٹا ہمیں لگانا چاہیے, وہ ہم نے پوائنٹ ابھی تک مس کیا ہوا ہے کہ ایف اے ٹی ایف کے ذریعے سے بھارت کو ہمیں گرے لسٹ اور پھر بلیک لسٹ کروانا چاہیے. ایک ایسا ملک جو کراس بارڈر ٹیررزم کے, پاکستان کے پاس بھی شواہد ہیں, پوری دنیا کے پاس شواہد ہیں. دیکھیں نا آپ نے, انہوں نے کینیڈا کے اندر جا کے را نے کیا کیا ہے, ہم یہ کوشش ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بس وہ میرا خیال ہے کہ ہم کر رہے ہیں, ابھی کریں گے. ابھی دیکھیں جو موجودہ رجیم ہے نا ہماری, بلیک لسٹ ہو جائے گا ایف اے ٹی ایف بلیک لسٹ تو اگر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہ دیکھیں. دنیا کا میں نے وہی کہا نا کہ دنیا بھی بڑی تیز ہے نا, ان کو بھی تو وہ نظر آتے ہیں نا لوگ اتنے سارے ہاتھ. وہ ماچسیں بیچنے جائیں تو سوچیں کہ 100 ارب ماچس بیچ کے وہاں پہ کتنا پیسہ کما لیں گے, اور اگر ٹوتھ پیسٹ ہی وہاں پہ بیچے 100 ارب ٹوتھ پیسٹ جو ہے, سوچیں کہ اس سے کتنا پیسہ کما لیں. وہ اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یار بڑی اکانومی ہے, پیسہ بہت ہے, وہاں پہ لوگ ہیں, اگر وہاں پہ بائنگ پاور بنا دی جائے لوگوں کی تو اس سے ہم کتنی اپنے پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں. لوگ ان کو بطور منڈی لیتے ہیں, لیکن اب ان کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس منڈی کے اندر معاملات کتنے خراب ہیں. دیکھیں انڈیا جو ہے وہ بٹا ہوا ہے قوم پرستی کی بنیاد پہ. وہاں پہ جو ہے وہ لسانیت ہے, زبان کی بنیاد پہ تقسیم ہے, وہاں پہ مذہب کی تقسیم ہے, وہاں پہ جو ہے وہ جو نسلی تقسیم ہے وہاں پہ اور بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو ود ان ریلیجن جو ہے جو تقسیم ہے وہ مطلب کہ ایک بڑی قوم ہے, چھوٹی قوم ہے, اس سے چھوٹی قوم ہے جو دلت ہیں, اور آپ دیکھیں برہمن ہیں اور باقی جو ہیں وہ خیش ہیں. تو یہ ساری قومیں جو ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کو کہاں جینے دیتی ہیں. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب دنیا کو ان کو ایک منڈی سے ہٹ کے اب ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وہ ایک ٹیررسٹ سوسائٹی ہے اور وہاں پہ بہت بڑے بڑے ٹیررسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کی جو پارلیمنٹ سے لے کے اور نیچے تک جو ہے وہ ان کے ایک ٹیررسٹ ایک نیٹ ورک موجود ہے, اور وہ نیٹ ورک جو ہے وہ پوری دنیا میں قتل و غارت کرتا پھرتا ہے اور لوگوں کو مارتا ہے. انہوں نے دیکھے کینیڈا کے اندر مارا, انہوں نے یورپ کے اندر جا کے مختلف ملکوں کے اندر انہوں نے جو ہے وہ را نے آپریشنس کیے ہیں اور وہ سارے سامنے آئے ہیں. امریکہ جیسے ملک کے اندر را نے آپریشنس کیے ہیں, وہ سامنے آئے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ دنیا کیوں خاموش ہے, دنیا کیوں نہیں اس کے اوپر جو ہے وہ ایکشن لیتی ہے, اور ان کو کیوں نہیں جو ہے وہ ایک ٹیررسٹ کنٹری کے طور پہ جو ہے وہ اس کو. بٹ اصل میں احمد صاحب یہ آپ نے اتنا پرٹیننٹ نقطہ اٹھایا ہے, اپنی ڈیبیٹ جو ہے آج کی ہم اسی کے اوپر بلڈ کرتے ہیں کہ بھارت جو خود ایک بیانیہ بناتا ہے کہ میں وکٹم ہوں دہشت گردی کا, اور دہشت گردی وہ خود پرپیٹریٹ کرتا ہے. ہمارے سامنے آپ مثالیں ہیں کہ سمجھوتا ایکسپریس ہوا تھا, زندہ مسلمانوں کو وہاں پر جلایا گیا تھا. پھر ابھی جو اے پی ایس کا بس کا خزدار کا واقعہ ہے اس کے بھی ڈوزیز وہ بہت دل خراش ترین واقعہ ہے, اس کی بلکہ تفصیلات بھی جو سامنے آئی ہیں وہ بہت
بہت دل خراش ہے. اس طرح کے متعدد واقعات ایون پاکستانی سرزمین کے اوپر ہی ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو اتنے ٹھوس شواہد ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ ایک جو پہلگام کے بعد جو پاکستان انڈیا اسٹینڈ آف ہے, یہ ایک ایسا ویک اپ کال ہمارے لیے بھی نہیں ہے کہ ہم وہ تمام مقدمات دنیا کے سامنے رکھیں, پھر ایک ایک کر کے دنیا جو ہے وہ سینکشنز لگائے بھارت کے اوپر؟ دیکھیں, ابھی ہمیں اپنی پرائرٹیز, اپنی ترجیحات تبدیل کرنی پڑیں گی ملک کو, پاکستان کو. اور پاکستان کو اب اس کے ہم بہت ساری چیزوں پہ فنڈز لگاتے ہیں نا, پیسہ لگاتے ہیں, تو کیوں نہ ہم لابنگ کے اوپر بھی پیسہ لگائیں. ہم ایسی فرمز کو ہائر کریں, ایسے ملکوں کے اندر ہم جا کے لابنگ کریں کہ جو ملک جو ہے جو سلامتی کونسل میں بیٹھے ہیں, جو اقوام متحدہ کے اندر جن کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے, جن کا ویٹو پاور ہے, ان ملکوں کو اپنے ساتھ ملائیں اور ان کو کہیں کہ خدا کا نام ہے یار, آپ لوگ جائیں, جا کے وہاں پہ قرارداد ہی پیش کر دیں کہ یار یہ ایک ایسا ملک ہے کہ جو باقاعدہ دہشت گرد ملک ہے. دیکھیں, ہم بہت سارے کام خود نہیں کر سکتے چونکہ ہماری ایکسیس نہیں ہے اس طرح سے. ہم کچھ جگہوں پہ بطور مبصر بیٹھے ہیں, کچھ جگہوں پہ ہم اس طرح سے نہیں بیٹھے. لیکن ہم جن ملکوں, مطلب چائنا ہمارے ساتھ ہے, روس ہمارے ساتھ ہے, یا باقی جو ویٹو فورسز ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں, تو ہم کم از کم وہاں پہ جا کے ان ملکوں کو تو کنونس کر سکتے ہیں نا. چائنا کنونسڈ ہے, چائنا کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے, پر پھر وہی بات ہے کہ چائنا بھی سوچتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے, چیزیں بھی تو بیچنی ہے نا. تو اگر اس کے اوپر سینکشنز لگ جاتی ہیں یا ان کے ساتھ ٹریڈ ہی بند ہو جاتی ہے یا ان کے اوپر کوئی اس طرح کی وہ معاملات ہو جاتے ہیں, تو الٹیمیٹلی باقی دنیا بھی نہیں چاہے گی کہ ان کو اس لیول پہ اور اس نائج تک لے کے جائیں. اچھا احمد صاحب, چونکہ آپ نے بھی یہ ڈیفینیٹلی دنیا کے اندر ہوتا تو یہی ہے, حساب کتاب تو ایسے ہی ہوتا ہے, تو مگر ایک ڈپلومیٹک فرنٹ ہمارے سامنے اوپن ہے, کھلا ہوا ہے. اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب کہ بھارت پورے طریقے سے ایکسپوز ہے, بڑی ویک فوٹنگ کے اوپر کھڑا ہوا ہے, پورے طریقے سے جو ولنریبل اور ویک پوزیشن کے اندر دنیا کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, تو اس میں ہمیں جو ڈپلومیٹکلی چیزوں کو کیسے کیپٹلائز کرنا ہے, یہ جو بیٹل فیلڈ وکٹریز ہیں ان کو ہمیں پیپر کے اوپر کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے, کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ ہمیں امپورٹنٹلی ان ملکوں کو ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے کہ جو جن ملکوں کی رائے کو دنیا مانتی ہے, سمجھتی ہے. آپ ان کے اخبارات کے ایڈیٹوریلز کے اندر آپ ایڈیٹوریلز لکھوائیں, آپ ان ملکوں کے بڑے بڑے پروگرامز کے اندر خود جا کے بیٹھیں, آپ کے بڑے بڑے لوگ جا کے بیٹھیں, آپ کی گورنمنٹ کے لوگ جا کے بیٹھیں اور وہ جا کے انٹرویوز دیں اور اس سے آپ پبلک اوپینین کو جو ہے وہ شیپ اپ کریں. اچھا, پھر اس کے بعد ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں بڑی لابنگ فرمز کو ہائر کرنا چاہیے جو کہ سینٹ کے اندر, امریکن سینٹ کے اندر سینیٹرز کے ساتھ میٹنگز کروائیں آپ کے لوگوں کو, اور ان کو موٹیویٹ کریں اور ان کو پاکستان کے اندر لے کے آئیں. دیکھیں, کچھ چیزیں ہیں, آپ جب آپ کسی چیز کو آئیڈیالوجیکلی جب آپ سمجھتی ہیں کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر آپ لڑ پڑیں گی. انسان اپنے آئیڈیا کے لیے آئیڈیالوجی کے اوپر جان دیتا ہے نا. ہم مذہب پہ جان دیتے ہیں, آئیڈیالوجی پہ جان دیتے ہیں, یا ہم کوئی نظریہ ہوتا ہے یا زمین کے ساتھ جڑت ہے, یا یہی وجہ ہوتی ہے نا, جو بڑی بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آپ جان لے سکتے ہیں, جان دے سکتے ہیں. سو آپ کو آئیڈیالوجیکلی آپ کو جا کے لوگوں کو کنونس کرنا پڑے گا کہ دیکھیں یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے, آپ اس کو اب منڈی ٹریٹ نہ کریں. بہت ہو گیا, آپ نے اس کو جو ہے وہ اور طرح سے ٹریٹ کر لیا, اب آپ اس کو اس طرح سے ٹریٹ کریں جس طرح سے وہ ہے. اور ہم کوئی یہاں پہ جھوٹ تو نہیں بول رہے نا, یہ تو چیزیں موجود ہیں, ہم تو سچ نہیں بول پا رہے. اور وہ دیکھیں جھوٹ کا پلندے لے کے ہمارے خلاف کیا کیا کچھ, ہمیں کتنے عرصہ انہوں نے فیٹ اپ کے اندر لایا ہے ہمیں, ہم گرے اس میں پھنسے ہوئے تھے, ہم وہاں سے نکل نہیں پا رہے تھے. سو احمد صاحب, دیکھیے آپ نے چونکہ ریفرنس دیا نا FATF کا, دنیا کے سامنے یہی والا ریفرنس اور ایویڈنس کافی نہیں ہے کہ پاکستان نے گرے لسٹ سے نکل کر جو ہے کتنے سارے اقدامات کیے تھے, تب نکلا تھا پاکستان دہشت گردی کے حوالے سے. پروگرام تھا ہمارا, بالکل, ہم نے ایکسٹینسو لیجسلیشن کی تھی. اس کے بعد ہم نے پاکستان کے اندر UN مشنز نے انسپیکشنز وغیرہ کی تھی. بھارت کے اندر ابھی تک کس نے انسپیکشن کی ہے؟ وہاں پر RSS کے اڈے ہیں, وہاں پر گونڈز ہیں, وہاں پر دہشت گرد اڈے بھارت کے اندر موجود ہیں جو باقاعدہ دہشت گردی مسلمانوں کے خلاف کرواتے ہیں. وہاں پر انسپیکشن ہم ابھی تک کیوں نہیں کرا سکے؟ دیکھیں, میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اس سے پہلے میرا نہیں خیال کہ شاید اتنی سنجیدگی سے بھارت کو لیا جاتا رہا ہے. جب آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کے ٹماٹر وہاں سے آ جائیں گے, جب آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کا آلو وہاں سے آ جائے گا, جب آپ یہ سوچیں گے کہ آپ کی کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ چائنا سے آ جائیں, اپنا بھارت سے آ جائیں گی, تو پھر آپ بھی بھارت کو اور طرح سے لیں گے نا. ہم اب تک اور ہمارے وہ چیزیں نہیں تھیں, ہم نے ان کے ساتھ ٹریڈ بڑھانے کی کوشش کی, ہم نے ان کے ساتھ سافٹ بارڈر وہ کیا, ہم نے ان کے ساتھ ٹرینیں چلائیں, ہم نے ان کو ایکسیس دی, ہم نے کہا ٹھیک ہے جی ہم آپ کے ساتھ لڑتے نہیں ہیں. ایون سو مچ ہو کہ ہم نے ان کی کلچر کو بھی انویٹ کرنے دیا. یہاں پہ ان کے انڈین چینل چلا کرتے تھے اس ملک کے اندر جو ہے. سو اس سے کیا ہوا کہ انہوں نے آہستہ آہستہ ہماری مارکیٹ کو کیپچر کرنا شروع کر دیا. ہمارے یہاں پہ بلکہ ہمارے اپنے جوتے بنانے والی کمپنی تھی وہ بھی ختم ہو گئی.
اب جوتے کون بناتا ہے پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں, وہ کہیں باہر سے بن کے آ رہے ہوتے ہیں. سو ہمارے پاس اپنی کچھ بھی نہیں ہے. انڈیا سے بھارت سے سائیکل آیا کرتا تھا, اور بہت زیادہ یا چائنا کا ایک سائیکل تھا یا بھارت کا سائیکل تھا, اور ہماری ایک کمپنی تھی اس کا سائیکل خریدتا ہی کوئی نہیں تھا یہاں سے. سو وہ سستے پڑتے تھے, انہوں نے سستی چیزیں بیچ کے ہماری منڈی کو کیپچر کیا ہوا تھا. اور آج بھی جو ہے اگر آپ اس طرح سے سوچیں گے, یا ہم سوچیں گے, یا ہماری رجیم سوچے گی, یا ہماری پولیٹیکل رجیم کی میں بات کر رہا ہوں اسپیشلی, اگر وہ سوچیں گے کہ ٹھیک ہے جی, جیسے میاں نواز شریف صاحب نے کوشش کی, ان کی ٹھیک ہے, ان کے وہ ہیں, ان کے ساتھ تعلقات ہیں, ان کی ٹریڈ کے ایک معاملات ان کے ساتھ رہے ہیں. جب واجپئی صاحب آئے تھے, اور واجپئی صاحب سے لے کے آنورڈ اب ان کی پچھلی جب بیٹی کی شادی, نواسی کی شادی تھی, اس وقت بھی مودی صاحب جو ہے وہ بغیر بتائے یہاں پہ تشریف لے آئے تھے. سو وہ اپنی جگہ پہ تعلقات, لیکن ان تعلقات کی وجہ سے آپ کی جو باقی مقاصد ہیں اگر وہ ہرٹ ہوتے ہیں, یا وہ اگر آپ کی پرائورٹی نہیں رہتی, تو یہ ظلم ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا احمد صاحب کہ اب ہمارے ہاں اسٹریٹجک کلیئرٹی آ چکی ہے ریگارڈنگ انڈیا پالیسی کہ کیا ہونی چاہیے, ہمارا لائے عمل کیا ہونا چاہیے. پہلے ہماری ایک ویژن نہیں تھی کیٹیگوریکل, ہم ڈیوائیڈڈ تھے اس سے پہلے کہ بھی ٹریڈ ہونا چاہیے یا بات ہونی چاہیے. یعنی اب ہمیں پتہ ہے ایک ایگزسٹنشل انیمی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ اب وہ ہمارا دشمن ہے, اور دشمن نمبر 1 ہے. یہ بھی نہیں کہ وہ سیکنڈ تھرڈ جو دشمن ہے, وہ ہمارا نمبر 1 دشمن ہے. اور جب تک وہ ہمارے سر پہ بیٹھا ہوا ہے, ہمارے معاملات اس کے ساتھ ٹھیک نہیں ہو سکتے, اور نہ ہی ہوں گے, اور ہمیں کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب ہم نے اس کے ساتھ جس طرح سے جو ہم نے اس کو چپیڑیں ماری ہیں نا, یہی چپیڑیں اس کو مارنی ہے ساری زندگی, اور اس کو ہم نے جو ہے نا وہ اٹھنے نہیں دینا اس کو. لہٰذا ٹریڈ شریڈ تو بھول جائیں. اب ہم ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بات کریں گے ان کی زبان کے اندر. یہ آپ کو یاد ہے IPI کے اندر انڈیا پاکستان جی ایران جی, انہوں نے کہا جی پاکستان سے ایک آئے گی, ایران بھی جائے گی, ایران سے آئے گی, پاکستان سے ہوتی ہوئی انڈیا تک جائے گی, اور تاپی جو ہے تاجکستان سے آئے گی, پاکستان سے آئے گی, افغانستان سے آئے گی, روبی ہوتی ہوئی جو ہے وہ انڈیا جائے گی. اور وہ ہم سے جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ جی آئل بھی دیں اور گیس بھی دیں اور مجھے روٹ بھی دیں. اب کچھ بھی نہیں ہے, اب صرف چپیڑے ہیں, جوتے ہیں, وہی اس کو ملیں گے اور وہی اس کو پڑھیں گے. اسی نوٹ کے اوپر آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے وقت کا, آپ کے دبنگ میسج کا بہت شکریہ. جیسے کہ ہمارے معزز مہمان نے بڑا خوبصورتی سے ایلیبوریٹ کیا کہ جارحیت کا جواب صرف جارحیت سے دیا جائے گا, بھارت کو صرف اس کی زبان میں ہی اب اسے بات کی جائے گی. کسی بھی قسم کا کوئی ٹریڈ, کوئی مذاکرات, کسی بھی قسم کا ڈائلاگ بھارت سے نہیں ہوگا. اگر بات ہوگی کشمیر کے اوپر بات ہوگی, پانی پر بات ہوگی. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.